बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में जो कोरोना की सूरत हाल है वो काफ़ी जो है वो नाजुक है और पूरी दुनिया इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी हद तक जो है वो वैक्सीनेटेड होने की वजह से लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और ये भी बहुत गहमा गहमी भी है। आप लोगों से ये भी अपील है कि ज़रूर इलेक्शन में हिस्सा लें, ज़रूर जो है वो मीटिंगों में जाएं, अटेंड करें, लेकिन जो SOPs हैं उनको मद्देनज़र रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है। आज मेरे साथ आज़ाद कश्मीर की बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, साबिक़ वज़ीर हुकूमत हैं जिनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन उनको पता नहीं किसी वजह से टिकट नहीं मिल सका। इस हवाले से भी आज उनसे बात करेंगे। अभी मेरा उनसे कोई असल में पाकिस्तान में आपको पता है कि ये जो इंटरनेट की प्रॉब्लम भी काफ़ी होती है, ये हमारा आना जाना लगा रहेगा। मेरी मुराद साबिक़ वज़ीर सियाहत व स्पोर्ट आज़ाद कश्मीर ताहिर खोखर साहब से है। वो मेरे साथ आज मौजूद हैं, जो हल्का LA34 जम्मू 1 से उम्मीदवार हैं। अभी वो मेरे साथ मौजूद हैं। ताहिर खोखर साहब साबिक़ वज़ीर सियाहत ट्रांसपोर्ट आज़ाद कश्मीर है और हल्का LA34 जम्मू 1 से उम्मीदवार असम्बली है। और पता नहीं क्या वजह हुई है कि हालांकि बड़े सीनियर आदमी हैं, तजर्बाकार हैं, ऐसे लोग जो है वो असेंबली में भी होने चाहिए और इनको टिकट भी मिलना चाहिए था। पता नहीं क्या वजह हुई है। आज इनसे बात करेंगे, इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम है उस हवाले से भी बात करेंगे। ताहिर खोखर साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इन दिनों आप चूँकि बड़े मसरूफ़ हैं, क्योंकि इलेक्शन भी हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और आप ज़ाहिर है लोगों से राब्ते में होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी, आपको मेरी आवाज़ जा रही है? मेरे ख्याल में कोई राब्ते में प्रॉब्लम है, कोई इंटरनेट का मसला है वहाँ पर। तारिक खोखर साहब, आपको मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? ये नेट सही आनी आ रही है क्या? नहीं चल रहा मेरे ख्याल में नेट को। आपका इंटरनेट का मसला बना हुआ है वहाँ पर कोई। उसका बिल्कुल नहीं आ रहा लाइव। हाँ तो नहीं आ रहा ना मेरा। जी, आप मेरे ख्याल में आपका कोई मसला इस वक्त वहाँ पर कोई इंटरनेट का। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर खोखर साहब, साबिक़ वज़ीर हुकूमत हैं और उनको भी कोई टिकट का मसला हुआ है। अभी दोबारा जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर खोखर साहब। आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में ये एक बहुत ही बड़ा मसला है कि जो इंटरनेट है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब भी किसी से रब्ता करते हैं तो वो क्योंकि इतना वीक वाईफाई भी अगर है तो इतना वीक है कि जो है वो रब्ता नहीं हो पाता। क्या वजह है? अभी जो है ताहिर खोखर साहब से हमारा वो दोबारा जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं और हम उनसे जो है वो आप लाइव जब वो हमारे साथ आएंगे तो उनसे हम आपकी आज की जो गुफ्तगू है उस हवाले से भी बात करेंगे। असल जो इस वक्त मसला सबसे साहब। जी सॉरी मैंने आपकी गुफ्तगू जो है वो नहीं सुन सका, आवाज़ नहीं आई मुझे। अगर मैं दोबारा शुरू करता हूँ। मैं अभी जो बात ये कर रहा था कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। तो मैंने लोगों को बताया कि आप साबिक़ वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और मंजे हुए सियासतदान हैं। बड़े ज़माना तालिब इल्मी से आप जो है वो सियासत में हैं और इस LA34 जम्मू 1 से आप PTI के उम्मीदवार थे, लेकिन किसी वजह से आपको जो कुछ और लोग भी हैं जिनसे गैर मुनसिफाना फैसला हुआ है, इस हवाले से भी बात करेंगे आपसे। और
جو آزاد کشمیر الیکشن ہے اور کورونا کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جی آپ کا بہت شکریہ. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو آج کی گفتگو ہے وہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس برے وقت میں آپ ہمیں یاد رکھا اور اس پروگرام کے لیے مجھے آپ نے تکلیف دی. تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو میری معلومات ہے اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر اور بڑی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پوری طرح ان حالات پر روشنی ڈال سکوں جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا ٹائم دیا. طاہر کھوکھر صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے سینئر آدمی جو پہلے ممبر اسمبلی بھی رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں اور بڑے منجے ہوئے سیاسی کارکن بھی ہیں، آپ لوگوں کو اگنور کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا پیراشوٹر کوئی زیادہ پاورفل ہے یا کوئی چمک کام کر گئی ہے؟ کیا وجہ ہوئی ہے؟ دیکھیں میں 1.5 سال پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، تو اس وقت بیرسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جموں 1 کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے امیدوار نہیں ہیں اور آپ آلریڈی اس حلقے سے 2 دفعہ ممبر اسمبلی بن چکے ہیں اور بلکہ 3 دفعہ ممبر اسمبلی، 2 دفعہ اس حلقے سے اور 1 دفعہ اسپیشل سیٹ ہے. تو پھر 9 سال منسٹر بھی رہا ہوں، وہ تجربہ بھی تھا. تو ان حالات میں پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی ٹیم بیرسٹر صاحب چن رہے تھے اور انہوں نے اپنے ان حالات کے باوجود، مشکل حالات کے باوجود اچھے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کیا. لیکن بدقسمتی سے ابھی جو پچھلے 2-3 مہینوں کے دوران جو کچھ پی ٹی آئی کے اندر ہوا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ روایتی سیاسی پارٹیوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی اقتدار میں آنے والی پارٹیوں کو، وہی کچھ اس کے اندر بھی ہو رہا ہے. جو تبدیلی خان صاحب چاہتے تھے یا خان صاحب کی خواہش تھی، اس تبدیلی کو ہم ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہے آزاد کشمیر کے اندر. اور چمک کا اتنا زور ہے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر، اور یقین کریں کہ بہت سارے حلقے ہیں جہاں لوگ شور مچا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلاں فرنٹ مین تھا، فلاں کے ذریعے فلاں کی سفارش پر اتنی پیمنٹ کی ہے، اتنا ایڈوانس دیا ہے اور باقی اتنے ٹکٹ ملنے کے بعد دیں گے. تو یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہی کچھ میرے حلقے میں بھی ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جس بندے کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جو پارلیمانی بورڈ کی لسٹ گئی ہے، اس پہ پہلا نمبر میرا تھا اور دوسرے نمبر پر ایک اور جنگ کے ہمارے ساتھی تھے ان کا تھا. تو مطلب پہلے نمبر سے مراد کہ جی پہلے نمبر پہ جو لسٹ میں لوگ تھے ٹکٹ ان کو ملنا تھا، کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر دوسرا نام دیا گیا تھا. لیکن آخری 24 گھنٹوں میں ایسے آدمی کو ٹکٹ دیا گیا جو نہ تو ریجنل پارٹی کی جو کمیٹی تھی اس نے ریکمنڈ کیا، نہ بورڈ نے ریکمنڈ کیا اور نہ اس لسٹ میں اس کا نام شامل تھا. لیکن آخری دن پی ایم ہاؤس میں اس کا نام شامل کر کے اتنی افراتفری میں اس کا نام شامل کیا گیا کہ آپ حیران ہوں گے کہ پرائم منسٹر کو کسی نے بتایا کہ یہ جی 4-5 حلقے ایسے ہیں جہاں ٹکٹ جو ہے وہ منصفانہ طریقے سے تقسیم نہیں ہوئے. تو انہوں نے روکا کہ ان کا 5 حلقوں کو بھی آپ روکیں، ان کو اناؤنس نہیں کرنا، کیونکہ وہ سمری پہ پہلے سائن کرا چکے تھے اور اس سمری کے مطابق انہوں نے وہ سارے اناؤنس کروا دیے آدھے گھنٹے کے اندر اندر. تو اب یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو ہم نے احتجاجاً مطلب احتجاج بھی کر رہے ہیں اور اس پہ بھرپور طریقے سے لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں. اور آج میں نے پارلیمانی بورڈ کی طرف سے جو دوبارہ اپلیکیشن مانگی گئی کہ جس کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ ثبوت کے ساتھ پیش ہو، تو میں آج پیش ہوا تھا اور میں نے سارے وہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیے ہیں کہ جی آپ مجھے اس بندے کا میرٹ بتا دیں. نہ یہ پارٹی کارکن ہے، نہ یہ حلقے کا امیدوار ہے، یہ سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہے اور پی ٹی آئی کا کوئی متحرک کارکن بھی نہیں ہے اور سیاسی کارکن بھی نہیں ہے. یا تو طرح سیاسی کارکن بھی کسی جماعت سے آیا ہوتا تو بھی چلو ٹکٹ دے دے تو ہمیں کوئی اس کے کوئی اعتراض نہیں تھا. تو وہ کاروباری آدمی ہے تو وہ کاروباری طریقے سے ان ہوا اور راتوں رات اس نے مینج کیا. اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے کروڑ کا سودا ہوا ہے. سودا تو وہاں ضرور ہوا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے کروڑ کا سودا ہوا ہے. تو اب انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اگلے 2-4 دن میں سامنے آ جائیں گی. تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے خلاف ایک سازش بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو پی ٹی آئی کے اندر شامل کر رہے ہیں جن سے پی ٹی آئی کا قد کاٹ بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ایسے حالات میں جب ایک طرف الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں جن کا جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ 2 دن پہلے کیا ہوا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی میں ایک دن 2 گھنٹے پہلے شامل ہونے والوں کو ٹکٹ جاری کیے گئے، اور جس طرح آپ دیکھ لیں کہ احتجاج ہو رہا ہے سمانی میں، ہو رہا ہے باقی مظفر آباد کے حلقوں میں ہو رہا ہے، جس طرح یہ احتجاج کا سلسلہ ہے. یہ جماعتیں کیوں ایسا کرتی ہیں کہ جو نظریاتی لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں کہ 1.5-2 سال سے آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں، 1.5-2 سال سے آپ لوگوں کو وہاں پر متحرک کیا ہے، کافی آپ نے محنت کی ہے. اب جب پھل کا وقت آیا ہے تو وہ کسی اور کو جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے ہوا ہے یا سفارش کے ذریعے ہوا ہے، جو بھی حالات ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے ایک کارکن کے ساتھ، اور جو وہاں پر موجود کارکن ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ان کو بائی پاس کر کے آپ باہر سے لوگ لے آتے ہیں. یہ جماعتیں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، مجھے بھی پریکٹیکلی 30-35 سال ہو گئے ہیں سیاسی معاملات دیکھتے ہوئے. میں 26 سال 27 سال پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، 13 سال ایم کیو میں رہا ہوں. یہ میری تیسری انٹری ہے پی ٹی آئی میں. تو میں بڑی امید لے کے آیا تھا کہ عمران صاحب تبدیلی لائیں گے اور ایسا نظام وضع کریں گے، ایسے لوگوں کو سامنے لائیں گے جو صاف اور شفاف ہوئے. ابھی آپ ایرانگی کی بات ہے کہ 6 بجے شام کو ایک آدمی پارٹی سے استعفیٰ دیتا ہے، وزارت سے استعفیٰ دیتا ہے، 7 بجے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتا ہے، اور 8 بجے اس کا ٹکٹ اس لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے. نام آ ٹھیک ہے، جاتا ہے. نہ اس نے انٹرویو دیا، نہ اس نے اپنی پروفائل دی، نہ وہ بورڈ کے سامنے. ہمیں تو 1 مہینہ ہو گیا انٹرویو دیے ہوئے، پروفائل دیے ہوئے، سارے اپنے سارے کام کاج جو تھے وہ تو. اب اگر اس طرح مطلب ہے وہ 300 لوگوں نے انٹرویو دیے، ان کا وقت ضائع کیا گیا. اگر آپ نے اسی طرح ٹکٹ دینے تھے آخری وقت میں کہ 1 گھنٹے میں شامل ہوا، دوسرے میں اس کا نام آیا، تیسرے میں اس کا ٹکٹ اناؤنس ہو گیا، تو پھر اسی طرح آپ لے مسلم لیگ نون میں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آئندہ 5 سال میں لگائے. تو وہ اس طرح اگر حکومت بنانی ہے تو پھر وہ اتنی کمزور حکومت ہوگی کہ جس دن پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کمزور پڑے گی اس سے اگلے دن آزاد کشمیر میں امیدوار کی تیاریاں شروع ہو جائیں. ظاہر ہے جب الیکٹیبلز ہوں گے تو وہ جب دیکھیں گے کہ پاکستان میں حکومت نہیں رہی، کمزور ہو گیا، تو انہوں نے تو پھر ظاہر ہے اپنا اور کہیں ٹھکانہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. وہ تو ایک جگہ تو نہیں ٹھہریں گے. یہ تو بہرحال ہو گئی. لیکن اس ساری صورتحال کے دوران آپ کیا کریں گے؟ کیا اگر آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کو نظر ثانی کرنی چاہیے آپ کے ٹکٹ پر، آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں. اگر نہ کریں تو آپ الیکشن میں جائیں گے؟ دیکھیں، میں 15 سال سے اس حلقے کو سمجھتا ہوں، حلقے میں رہا ہوں، حلقے کے لوگوں کے کام کاج کیے ہیں. تو آج اگر ایک ایسے بندے کی وجہ سے مجھے سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے، تو میں انشاءاللہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھوں گا. اور ابھی مجھے بڑی امید ہے کہ یہ فیصلہ تبدیل ہوگا. اگر اگلے 2-4-5 دن میں یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا تو میں نے بھی اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں چیدہ ان کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے. جی، الیکشن میں جا کر کس طرح الیکشن لڑنا ہے، آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑنا ہے یا کوئی ادر آپشن موجود ہے، تو انشاءاللہ یہ فیصلہ ہم آنے والے چند دنوں میں کریں گے. تو کیا اس وقت باقی جو جماعتیں ہیں، کوئی آپ سے کسی نے رابطہ کیا کہ کھوکھر صاحب اگر آپ کو وہاں سے ٹکٹ نہیں ملا تو جی بسم اللہ آئیں، آپ ہمارے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں، ہم آپ کو ٹکٹ جاری کریں گے؟ کوئی ایسی صورتحال ہے نہیں، کوئی؟ دیکھیں وہ بے شمار لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی جو تجربہ رکھتا ہو اس حلقے کا اور وہ نوٹیبل بھی ہو. تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی میں پی ٹی آئی کے اندر ہوں. انشاءاللہ پی ٹی آئی کے اندر اپنی جنگ لڑوں گا، اور اگر میں اس میں کامیاب نہ جی، کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس حلقے کے لوگوں کے بہت سارے کام کیے ہیں، اور یہ حلقہ اتنا بڑا ہے جس میں 22 ضلع پنجاب کے ہیں،
पूरा बलूचिस्तान है। तो मैं नहीं समझता इस वक्त जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दफा भी इस पूरे हल्के में गया हो, और ना ही वो अगले 6 हफ्तों में 21 जिले पंजाब के और पूरा सिंध और बलूचिस्तान पूरा जो है वो बंदा कवर कर सकता है। तो ये बहुत यदि एशिया का सबसे बड़ा हल्का है रकबे के लिहाज से, और यहाँ पर 1.5-2 महीने में कैंपेन करना किसी उम्मीदवार के बस की बात नहीं है। मुझे ये सिर्फ एज हासिल है कि मैं ऑलरेडी 13 साल इस हल्के में हूँ। कोयटा, कराची, मुल्तान, रैया खान, लाहौर, जंग, खुशाब, ये सारे एरिए मेरे जाने पहचाने हैं, कहीं ना कहीं मतलब तल्लक वास्ता मौजूद है। तो मेरे लिए इलेक्शन लड़ना इन पार्टी के उम्मीदवारों से ज़्यादा आसान है। आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो ये एक जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा गया है कि कोरोना की सूरत हाल भी बहुत नाजुक है, तो इलेक्शन को कुछ माह के लिए पोस्टपोन किया जाए। क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में इलेक्शन पोस्टपोन किए जाने चाहिए या इलेक्शन हर हाल में होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस किसी ने भी ये खत लिखवाया है वो पीटीआई के साथ उसने दुश्मनी की है। देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 महीनों में 11 ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं, गिलगित के अंदर जो है जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर क्यों नहीं हो सकते? 6 हफ्ते मतलब टाइम है हमारे पास। तो ये जिस किसी ने भी वफाकी हुकूमत से ये फैसला करवाया है और ये लेटर लिखवाया है, उसने पीटीआई को और ज़्यादा कमज़ोर किया है। और मतलब इससे मतलब बाजार जो है वो अपोजिशन जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है कि इनके पास अब टाइम थोड़ा है और ये मैनेज नहीं कर रहे, तो लोग नए आ रहे हैं, उनको टाइम चाहिए थोड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी के साथ जिस किसी ने भी ये फैसला करवाया दुश्मनी की है, और इलेक्शन में जाना चाहिए और टाइमली जाना चाहिए, 2 महीने डिले नहीं होने। खोखर साहब, क्या समझते हैं कि ये जो तनवीर इलियास साहब और बैरिस्टर साहब जो एक दो ग्रुप जी, पीटीआई में आज़ाद कश्मीर के अंदर वाजिया नजर आ रहे हैं, क्या ये कारकुनों का इस्तेसाल इनकी वजह से तो नहीं हो रहा कि कुछ वो अपनी टीम को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ बैरिस्टर साहब की टीम है, एक तरफ सरदार इलियास साहब अपनी टीम जो है वो चाह रहे हैं कि वो मेरे बंदे ज्यादा आगे आए, तो कोई इस तरह का चक्कर तो नहीं चल रहा? देखिए, ग्रुपिंग जो पार्टी के अंदर मौजूद है, जी तो बिल्कुल। जिस किसी ने भी ये ग्रुपिंग की है इस वक्त, तो ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हाई कमान को एक्शन लेना चाहिए और इन ग्रुपों से बालातर होकर सियासत करनी चाहिए। तो ये पार्टी को नुकसान होगा। इससे पार्टी को जो है वो नुकसान होगा, चूंकि जाहिर है एक ही पार्टी के अंदर लोग भी देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन एक बात तार खोकर साहब, बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह की डिलीवर नहीं कर पाई, देख लें कि महंगाई पर भी काबू नहीं पा सकी। क्या आज़ाद कश्मीर में ऐसा मुमकिन होगा? क्योंकि 2 साल का अरसा वहां भी हो गया है, आप देख लें कि लोग जो है वो महंगाई से बुरी तरह पिस रहे हैं, और जो एक 90 दिन का वायदा किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। क्या आज़ाद कश्मीर में आप लोग जो है, अगर कल आपकी हुकूमत बनती है तो क्या पीटीआई डिलीवर कर पाएगी? देखिए, सच्ची बात ये है कि पाकिस्तान में जो 35-40 साल में गंद डाला गया है, उसको पीटीआई जो है वो 2-3 सालों में ठीक नहीं कर सकती। ये हमारे लोग भी बड़ी गलत उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि सारे निज़ाम को, इस बिगड़े हुए निज़ाम को, जहाँ एक सिपाही से लेकर सेक्रेटरी तक जो है वो मतलब 35-40 साल में जिस सिस्टम से वो ऊपर आया है, उस सिस्टम को आप 2-3 सालों में तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है जी। महंगाई, देखिए महंगाई का रोना होता है, मीडिया में भी बड़ा इस पर लेना देना हो रहा है। तो अब ये हालात की वजह से है जो साबका हुकूमतें पैदा कर गई हैं। ठीक है, उनको अब ठीक करने के लिए कम से कम 5 साल का टाइम तो मिलना चाहिए पीटीआई को। अभी 3 साल होने वाले हैं, तो ये अगले 2 साल भी उनको दें, उसके बाद देखें कि उन्होंने कौन से अच्छे फैसले किए हैं, उन पर क्या अमल दरामद हुआ है, और कौन सी गलतियां की हैं वो कैसे ठीक हो सकती हैं। तो मतलब इतने कम वक्त में आप अगर उम्मीदें लगाए बैठे कि सारा निज़ाम, सारे मामला ठीक कर देंगी, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। खैर खोकर साहब, जितने लोग इस वक्त, अभी आप लोगों की कोई मीटिंग हुई है, जितने लोगों को टिकट नहीं मिले, जो इस दफा
ٹکٹ کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، آپ لوگ ابھی کوئی مل بیٹھ کر کوئی لایا عمل طے کیا آپ لوگوں نے کوئی بنی گالا میں احتجاج کریں گے؟ جس طرح پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے تو جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے تھے وہ لوگ جو ہے وہ بنی گالا کے باہر انہوں نے احتجاجی کیمپ لگائے تھے، اور اس کے بعد بے شمار ٹکٹ کے فیصلے جو ہے وہ تبدیل کیے گئے تھے۔ کیا ایسا کوئی مستقبل میں پروگرام ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت آزاد کشمیر کے مختلف حلقوں میں، سمانی میں، باغ میں، اور 2-4 حلقے ہیں پونچھ کے وہاں، اور مظفر آباد میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے کہ آج یہاں بنی گالا میں بنی گالا ہاؤس کا گھیراؤ کیا گیا، جی وہاں مظفر آباد سے، باغ سے لوگ آئے، پھر اس کے بعد ڈی چوک میں احتجاج ہوا آج، اور پھر مرکزی سیکریٹریٹ کے باہر بھی آج سینکڑوں لوگوں نے احتجاج کیا، اور بے شمار لوگوں نے آج اپنے اعتراضات جو ہیں وہ داخل کرائے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی یہ چیزیں خاموشی سے دیکھے گی۔ میرا خیال ہے اگلے آنے والے 3-4 دنوں میں تمام لوگوں کا رخ جو ہے اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ اس چیز لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بہتر ہوتا کہ آپ جتنے بھی لوگ متاثرین ہیں، جو امیدوار متاثر ہوئے ہیں، وہ آپ گٹھے جو ہے وہ مل کر اگر ایک تحریک چلائیں تو اس میں زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر آپ کارکنوں کو بھی اکٹھے کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اسلام آباد میں احتجاج کر رہا ہے، ایک آدمی بنی گالا یا کسی اور جگہ کر رہا ہے، تو اس کا اثر زیادہ تب ہی ہوگا جب آپ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کوئی تحریک چلائیں گے۔ تو اس حوالے سے جی کوئی مشاورت؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 3-4 دنوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے، اور لوگ انشاءاللہ اتنی آسانی سے ہی اپنی سیٹیں نہیں جانے دیں گے۔ اچھی بات ہے، ظاہر ہے لوگوں کی محنت ہے، لوگوں نے آپ جس طرح 1.5-2 سال سے آپ کام کر رہے ہیں، چودھری رزاق صاحب ہیں، باقی لوگ وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ عرصے سے 4-4 5 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پچھلے الیکشن میں بھی وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، تو یہ ہے تو زیادتی ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور جو پارلیمانی بورڈ ہے اس کو چاہیے کہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور جو لوگ اس وقت کینڈیڈیٹ تھے اور جو ہیں ان لوگوں کو جو ٹکٹ جو ہے وہ واپس دینے چاہیے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں کوئی کورونا جو ایس او پیز ہے اس کو مد نظر رکھ کر یہ سارا کچھ آپ کمپین کر رہے ہیں یا کس طرح؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارے حلقے بڑے چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں، ٹوٹل کسی حلقے میں 40,000 ووٹ ہے، کسی میں 50,000 ہے، 45,000 ہے، 60,000 ہے، پھر پولنگ اسٹیشن کی تعداد اتنی ہے کہ بڑے ایزی سے جو ہے نا یہ چیزیں مینج ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی تو ایس او پی کا بالکل یہاں مد نظر رکھتے ہوئے ساری چیزوں کو تو پولنگ ہو سکتی ہے، کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے۔ آزاد کشمیر ویسے بھی ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں کورونا کی وبا جو ہے اس کی ریشو بہت کم ہوگی آزاد کشمیر میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی جو ایک بار پھر جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے جو غیر منصفانہ فیصلہ اگر وہ ٹھیک کرتے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ میجارٹی کے ساتھ آزاد کشمیر میں حکومت بنا پائے گی؟ دیکھیں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس وقت، اور جس طرح پارٹی کو آزاد کشمیر میں الیکشن کے لیے لے جایا جا رہا ہے، میں کوئی زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ اگر سادہ اکثریت بھی لے لیں ان حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ہمیں کوئی نہ کوئی اتحادی چاہیے، اور اتحادی کے بغیر حکومت بنانا آزاد کشمیر میں مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسے حالات میں جب کسی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اتحاد ہونا چاہیے کسی جماعت کے ساتھ، یا الیکشن کے بعد جو ہے وہ؟ جی وہ دیکھیں الیکشن سے پہلے جو خان صاحب نے کوئی اتحاد کی کوششیں ہو رہی تھی، کچھ جی لوگ جو ہے وہ بڑی بےتابی سے کوشش کر رہے تھے کہ مسلم کانفرنس کو یا کسی اور پارٹی کو ساتھ ملا کر اتحاد کیا جائے، لیکن وہ چیپٹر انہوں نے ایک ہفتہ پہلے کلوز کر دیا تھا کہ پارٹی اتحاد کسی کے ساتھ نہیں کرے گی اور الیکشن اکیلے لڑے گی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر ہوتی ہے 2-4 سیٹوں کا تو وہ کر لی جائے۔ تو ابھی میرا خیال ہے جو بھی ہوگا وہ اب الیکشن کے بعد ہی ہوگا، اس سے پہلے تو کوئی ممکن نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکے۔ طاہر کھوکھر صاحب، آپ کی طرف سے کوئی پارلیمانی بورڈ اور حلقہ کے لوگوں کے لیے کوئی میسج؟ میں پارلیمانی بورڈ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح لوگوں کے انٹرویوز کیے، پروفائل دیکھی،
ٹائم دیا تو فیصلہ بھی پھر انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. تو یہ آخری وقت میں اگر اس طرح 4 5 6 7 سیٹوں پہ جس افراتفری کے ساتھ لوگوں کے نام شامل کیے گئے اور پارٹی کی بدنامی ہوئی, ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ جی ان کی شمولیت کی وجہ کیا ہے, ان کا میرٹ کیا ہے. تو ایک ہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو پیسے دے کر جو ہے وہ مینج کر کے یہاں تک پہنچے. تو بس وہ انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ, انصاف ہوگا تو وہ سیٹیں بھی نکلیں گی, ورنہ جس طرح کی آزاد کشمیر کے اندر لہر چل پڑی ہے اس چیز کے خلاف کہ جو لوگ غلط طریقے سے آئے ہیں ان کو پھر لوگ اروانے کے لیے بھی تیار بیٹھے. بالکل طاہر کھوکھر صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ تحریک انصاف پارٹی جو ہے اگر وہ بھی انصاف نہیں کر پاتی تو یہ بہت بڑی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور پارلیمانی بورڈ کو جو ہے وہ اس فیصلے کو نظر ثانی کرنی چاہیے, اور جو سینئر لوگ ہیں ان کو ٹکٹ جو ہے وہ دوبارہ جاری کرنا چاہیے. طاہر کھوکھر صاحب میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا, مجھے پتا ہے کہ موسم بھی کافی گرم ہے, تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور آپ کی معلومات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی ہے. انشاءاللہ میں آپ سے رابطے میں رہوں گا اور گائے بگائے جو ہے وہ آپ کو جو ہے زحمت دیتا رہوں گا. بہت شکریہ, دعا گو کہ اللہ بہت تعالیٰ بہت آپ شکریہ, کو بہت اپنے مہربانی. مقصد میں کامیاب تھینک یو فرمائے. جی. اوکے, اللہ بہت شکریہ, حافظ. بہت خدا حافظ. اوکے.